जब जेब खाली हो, दिल बेचैन हो, हालात ऐसे हो कि हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आए और कोई रास्ता समझ में ना आए, तो क्या आपने कभी सोचा है कि उसी अंधेरे में एक दरवाजा ऐसा भी है जो सिर्फ आपके लिए खुला है? जब इंसान इन हालात से गुजरता है तो वो अपनी कमजोरी, अपनी लाचारी को पूरी तरह महसूस करता है। ये वो लम्हात होते हैं जब नफ्स की आवाजें खुद ब खुद खामोश हो जाती है और रूह अंदर ही अंदर करवटें लेने लगती है। इंसान खुद से सवाल करता है, मैंने क्या किया, कहां गलती हुई, क्यों ये सब मेरे साथ हो रहा है? लेकिन इन सवालों के जवाब उसे कहीं नहीं मिलते, क्योंकि जिस दरिया में वो डूब रहा होता है उसका कोई किनारा नजर ही नहीं आता। ऐसे वक्त में असलियत सामने आती है, दोस्त पहचाने जाते हैं, रिश्ते परखे जाते हैं और दुनिया की बेरहमी खुलकर सामने आ जाती है। वही चेहरे जो कभी मुस्कुराते थे अब नजरें चुरा लेते हैं, वही हाथ जो कभी मदद के लिए उठते थे अब जेबों में छुप जाते हैं। यही दुनिया का दस्तूर है, जब आपके पास होता है तो सब आपके साथ होते हैं और जब कुछ नहीं होता तो कोई भी साथ नहीं होता। लेकिन इस दुनिया से परे भी एक दुनिया है, एक और निजाम है, एक ऐसा रिश्ता जो कभी टूटता नहीं। जब जमीन तंग हो जाए, जब आसमान से कोई आवाज ना आए, तब भी एक दरवाजा है जो कभी बंद नहीं होता, और वो दरवाजा है अल्लाह के नामों का, उसकी रहमत का, उसकी कुदरत का। ये दरवाजा हर वक्त खुला है, हर आने वाले के लिए, हर पुकारने वाले के लिए। इस पर ना कोई पहरेदार है, ना कोई शर्त, ना कोई रस्म, बस एक चीज चाहिए, एक सच्ची पुकार, दिल की गहराई से निकली हुई आवाज और एक आंसू जो अल्लाह की तरफ बह जाए। ये तीन नाम, तीन ऐसी चाबियां हैं जो गैब के खजाने खोल देती हैं, तीन ऐसी रोशनियां हैं जो सबसे तारीक रात में भी रास्ता दिखा देती है, तीन ऐसे दरिया हैं जो प्यासे को सीराब कर देते हैं, और तीन ऐसे सहारे हैं जो टूटे हुए इंसान को फिर से खड़ा कर देते हैं। पहला नाम अर-रज्जाक। ये नाम एक गहरी हकीकत बयान करता है कि अल्लाह ताला सिर्फ रिक्क देने वाला नहीं, बल्कि बार बार हर लम्हा, हर सांस के साथ रिक्क देने वाला है। रिक्क सिर्फ पैसा नहीं होता, सिर्फ रोटी नहीं होती। रिक्क है हवा, पानी, रोशनी, सेहत, अकल, मोहब्बत, सुकून, उम्मीद, जो कुछ भी इंसान को जिंदा रखे वो सब रिक्क है। और इन सब का देने वाला सिर्फ एक है, अर-रज्जाक, वो जिसने हर मखलूक के लिए उसका रिक्क मुकर्रर कर रखा है और उसे लगातार पहुंचा रहा है। वो जमीन से गिजाएं निकालता है, आसमान से बरकते उतारता है, समंदर से मोती और मछलियां देता है, दरख्तों से फल और पत्ते देता है। वो परिंदों को उनके घोंसलों में रिक्क देता है, मछलियों को उनके पानी में, और इंसान को उसकी जेब में, उसकी प्लेट में, उसके दिल तक रिक्क पहुंचाता है। उसकी रज्जाकियत का दायरा लामहदूद है, उसका खजाना कभी खाली नहीं होता, उसकी रहमत कभी कम नहीं होती और उसकी कुदरत कभी आजिज नहीं होती। वो देता है और देता ही चला जाता है, क्योंकि देना उसकी आदत है, उसकी शान है। जब आप इस नाम को पुकारते हैं तो महसूस करें कि वो जात जिसके हाथ में तमाम खजाने हैं आपकी तरफ मुतवज्जह हो रही है। या रज्जाक, ये सिर्फ एक लफ्ज नहीं, ये एक कनेक्शन है आपके और आपके रब के दरमियान। जब आप कहते हैं या रज्जाक तो यकीन के साथ कहें, उम्मीद के साथ कहें और दिल में पूरी आजिज़ी के साथ कहें। इतना कहें कि आपका दिल मुतमिन हो जाए, आपकी रूह को सुकून मिल जाए और आपका यकीन पुख्ता हो जाए कि रिक्क देने वाला मौजूद है और वो आपको देख रहा है। वो देख रहा है आपकी खाली जेब, आपके घर की परेशानी, आपके दिल का बोझ, और कभी कभी वो जानबूझकर देर करता है ताकि आप उसकी तरफ बढ़े, ताकि आप उसे पुकारे, ताकि आपका ताल्लुक उससे और मजबूत हो जाए। कभी कभी अल्लाह रिज़्क़ को रोकता है ताकि बंदा पुकारे, और जब बंदा पुकारता है तो फिर वो
बारिश की तरह बरसाता है। लेकिन याद रखें, अर्रज्जाक के नाम का तकाजा ये भी है कि आप हलाल की तलाश करें, क्योंकि वो हलाल रिज़्क़ देता है और हराम से बचने का हुक्म देता है। और ये भी कि जब आपको मिले तो आप भी दूसरों तक पहुंचाएं, क्योंकि जो खुद पाता है उसे देना भी सीखना होता है। चाहिए कि आप सिर्फ अपने लिए ना जिए बल्कि दूसरों के लिए भी दे, क्योंकि जब अल्लाह आपको देता है तो दरअसल वो आपकी आजमाइश लेता है, ये देखने के लिए कि आपका दिल कितना खुला है। यही तकाजा है कि आप अल्लाह पर पूरा भरोसा करें, क्योंकि जब तक आप अल्लाह पर यकीन के साथ भरोसा नहीं करेंगे आपका दिल कभी सुकून नहीं पाएगा, बेचैनी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। और यही तकाजा है कि आप सब्र करें, गहरा सब्र, खूबसूरत सब्र, क्योंकि रज़ाक जानता है कब देना है, कैसे देना है, किसे देना है, और उसका हर फैसला हर वक्त कामिल है, बेमिसाल है। जो शख्स अर्रज्जाक को पुकारता है उसके लिए अल्लाह रिज़्क़ के ऐसे दरवाजे खोल देता है जिनका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। वो उसे वहां से देता है जहां से उसने कभी गुमान भी नहीं किया। वो उसके हिसाब में इजाफा करता है, उसकी रोजी को वसीया करता है, उसकी मुश्किलात को आसान कर देता है। अब सुनिए, दूसरा नाम अल फत्ताह। ये नाम सिर्फ एक नाम नहीं, ये उम्मीद है, ये रोशनी है, ये हर बंद रास्ते का जवाब है। अल्लाह ताला सिर्फ एक बार नहीं खोलता बल्कि बार बार खोलता है। हर मुश्किल के वक्त, हर तंगी के लम्हे, हर बंद दरवाजे पर अल फत्ताह वही है जो बंद दरवाजे खोलता है, वो जो बंद रास्तों को खोल देता है, वो जो अंधेरों में चिराग रोशन करता है, वो ऐसे रास्ते निकालता है जो किसी को नजर नहीं आते, वो ऐसी कुंजियां देता है जो तमाम कुफलों को तोड़ देती है, वो ऐसे दरवाजे खोलता है जो कभी हमेशा के लिए बंद लगते थे। फत्ताह का नाम बहुत वसी है, वो दिलों का फत्ताह है क्योंकि वो दिलों को ईमान के लिए खोलता है, बंद दिलों को नूर से भर देता है और सख्त दिलों को नरमी अता करता है। वो रिज़्क़ का फत्ताह है क्योंकि वो रोजी के दरवाजे खोलता है, बरकतों के खजाने खोल देता है। वो मुश्किलात का फत्ताह है क्योंकि वो हर मुश्किल को आसान करता है, हर मुसीबत को दूर करता है, हर परेशानी का हल निकालता है। और वो उलूम का फत्ताह है, वो इल्म के दरवाजे खोलता है, फहम अता करता है, बसीरत देता है। जब आपको लगे कि हर दरवाजा बंद हो चुका है, जब हर तरफ मायूसी हो, जब कर्ज बोझ बन जाए और रातों की नींद उड़ जाए, तब सिर्फ एक नाम पुकारिए, या फत्ताह, और यकीन रखिए जो दरवाजे बंद हैं वो खुलने वाले हैं, जो रास्ते बंद हैं वो बनेंगे और जो तारीकी है वो रोशनी में बदलने वाली है। अपने दिल में बसा लीजिए ये नाम फत्ताह। जब लगे कोई रास्ता नहीं, कहिए या फत्ताह। जब लगे सबने मुंह मोड़ लिया, कहिए या फत्ताह। जब लगे कर्ज बहुत बड़ा है और हल नामुमकिन, कहिए या फत्ताह। क्योंकि फत्ताह वो है जो एक दरवाजा खोलता है तो 100 दरवाजे खुद खुल जाते हैं। वो एक कुंजी देता है तो तमाम कुफ्ल टूट जाते हैं। इस नाम का तकाजा है कि आप मायूस ना हो, क्योंकि फत्ताह मुश्किल से आसानी की तरफ ले जाता है, तंगी से कुशादगी की तरफ और अंधेरे से रोशनी की तरफ। ये तकाजा है कि आप दुआ करते रहे, दरवाजे बंद है तो खटखटाते रहे, फत्ताह जवाब देगा, जरूर देगा। ये तकाजा है कि आप खुद भी लोगों के लिए खुले, जैसे अल्लाह आपके लिए रास्ते खोलता है वैसे ही आप दूसरों के लिए आसानियां पैदा करेंगे, उनके काम आए, उनकी मदद करें। और ये भी समझ लीजिए कि फत्ताह नए रास्ते देता है, नए मौके देता है। आपको सिर्फ उन्हें पहचानना है। जो शख्स अल फत्ताह को पुकारता है, अल्लाह उसके लिए सबसे मुश्किल हालात में भी रास्ता निकाल देता है, उसे अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाता है, बंद दरवाजे खोल देता है और ऐसे मौके देता है जिनका उसने कभी ख्वाब भी नहीं देखा होता। अब तीसरा नाम अल गनी। ये नाम हमें बताता है कि अल्लाह ताला हर तरह से बेनियाज है,
اسے کسی کی ضرورت نہیں اور پوری مخلوق اس کی محتاج ہے. وہ اپنی ذات میں غنی ہے, اپنی صفات میں غنی ہے, اپنی قدرت میں غنی ہے اور اپنی رحمت میں غنی ہے. الغنی وہ ہے جو خود کسی کا محتاج نہیں لیکن ہر محتاج کی ضرورت پوری کرتا ہے. وہ اتنا دیتا ہے کہ کوئی اسے خالی نہیں کر سکتا اور اتنا دیتا ہے کہ اس کے خزانے کبھی کم نہیں ہوتے, اس کا خزانہ کبھی کم نہیں ہوتا. الغنی کا نام کئی معنوں میں بہت گہرا ہے. وہ اپنی ذات میں غنی ہے کیونکہ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں, نہ کھانے کی, نہ پینے کی, نہ مدد کی, نہ سہارے کی. وہ صفات میں غنی ہے کیونکہ اس کی صفات کامل ہے, انہیں کسی اضافے کی ضرورت نہیں اور نہ کسی کمی کا خوف ہے. وہ رحمت میں غنی ہے کیونکہ اس کی رحمت وسیع ہے, اس کا عطا کرنا لا محدود ہے اور اس کا بخشنا بے پایا ہے. اور وہ قدرت میں غنی ہے کیونکہ اس کی قدرت سب پر حاوی ہے, کوئی اسے روک نہیں سکتا اور کوئی اسے مجبور نہیں کر سکتا. جب آپ اپنی فقیری, اپنی مجبوری اور اپنی لاچاری کو محسوس کریں, جب آپ کو لگے کہ آپ کے پاس کچھ نہیں, جب آپ کو لگے کہ دنیا نے آپ کو چھوڑ دیا ہے, تو یا غنی کہے اور محسوس کرے کہ اللہ غنی ہے اور وہ آپ کو اپنی غنائی سے غنی بنا دے گا, یا غنی کہیں اور یقین رکھیں کہ جو غنی ہے وہ آپ کی فقیری کو دیکھ رہا ہے, جو بے نیاز ہے وہ آپ کی ضرورت پوری کرے گا اور جو سب کا مالک ہے وہ آپ کو دیتا رہے گا. الغنی کے نام کا تقاضا ہے کہ آپ اللہ سے بے نیاز نہ ہو, کیونکہ اگر آپ اللہ سے بے نیاز ہو گئے تو آپ حقیقی طور پر فقیر ہو جائیں گے. یہ تقاضا ہے کہ آپ لوگوں سے بے نیاز رہیں, اپنی حاجتیں لوگوں کے سامنے نہ رکھیں بلکہ اللہ کے سامنے رکھیں, کیونکہ لوگ فقیر ہیں اور اللہ غنی ہے. یہ تقاضا ہے کہ آپ شکر گزار بنیں, جو آپ کو ملا ہے اس پر شکر کریں, کیونکہ شکر برکت لاتا ہے اور ناشکری محرومی لاتی ہے. اور یہ تقاضا ہے کہ آپ دوسروں کو بھی گڑنی کریں, جو آپ کو دیا گیا ہے اس میں سے دوسروں کو بھی دے, کیونکہ یہی صفت ایگنی کا تقاضا ہے. جو شخص الغنی کو پکارتا ہے اس کے لیے اللہ اپنی گھنائی سے دیتا ہے. وہ اسے اتنا دیتا ہے کہ وہ خود غنی ہو جاتا ہے, اسے کسی کی ضرورت نہیں رہتی اور وہ دوسروں کو دینے والا بن جاتا ہے. ان تین ناموں کو پڑھو تو سمجھو کہ فرشتے رحمت بھرے پروں کے ساتھ اتر رہے ہیں, ہاتھوں میں رزق کی ٹوکریاں لیے حکم ملتا ہے, اس بندے کے رزق کے دروازے کھول دو, اس کی روزی وسیع کرو, قرض اتارو, دل کو سکون دو. آسمان میں ہلچل مچ جاتی ہے, فرشتے کہتے ہیں کہ اس نے رزاق فتح غنی کو پکارا, اب اللہ نے مدد کی ضمانت لے لی, کیونکہ اس نے وعدہ کیا جو مجھ سے مانگے گا میں دوں گا, جو میرے دروازے پر آئے گا اسے خالی ہاتھ نہ لوٹاؤں گا. یہ تین نام غریبوں کا وہ خزانہ ہے جسے کوئی چھین نہیں سکتا, محتاجوں کا وہ سہارا ہے جو کبھی ٹوٹتا نہیں, اور مجبوروں کی وہ ڈھال ہے جو ہر حملے کو روک لیتی ہے. یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ اللہ کی صفات ہیں, اس کی رحمت کے دروازے ہیں. جب آپ انہیں پکارتے ہیں تو آپ خود اللہ کو پکارتے ہیں اور وہ اپنی برکت, رحمت اور محبت آپ پر برساتا ہے. یہ جادو نہیں بلکہ روحانی حقیقت ہے. جو اللہ کو پکارتا ہے اللہ اسے جواب دیتا ہے. اگر تو دنیا کی زندگی میں گم ہو گئے, جیسے کہ اقبال نے کہا ہے کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق. دنیا میں رہو طالب دنیا نہ بنو, طالب عقبہ, طالب آخرہ. دنیا میں رہو, برتو, استعمال کرو, تمہارے لیے پیدا کیا گیا بھائی, برتو, بتا ہے برتنے کی شے ہے. ہاں, حلال اور حرام کی پابندیاں سامنے رکھو, باقی برتو. مطلوب یہ نہ ہو, مقصود یہ نہ ہو, مطلوب آخرہ ہو. انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ. منزل وہ رہے, مستحضر رہے, سامنے رہے کہ میں تو اجنبی ہوں, یہاں یہ میرا وطن نہیں ہے. الدنیا سجن المومن و جنت الکافر. جیسے کسی پرندے کو کسی پنجرے میں بند کر دیا گیا ہو, اس طرح ہمیں اس دنیا میں بھیج دیا گیا. اللہ کی مرضی ہے, اس نے بھیجا ہے. جب تک وہ چاہتا اب رہیں گے یہاں, لیکن ہمارا دل یہاں نہیں لگے گا. بازار سے گزرا ہوں, خریدار نہیں ہوں, طالب دنیا. تب تو یہ کوئی دھوکے کا سودا نہیں, پتن نہیں, بالکل نہیں. حضور نے خود فرمایا مجھے تمہاری اس دنیا میں سے فلاں فلاں چیزیں بہت پسند ہیں, کس قدر ریئلسٹک ہیں. آپ نے عورتوں کے بارے میں فرمایا مجھے اس دنیا سے پسند ہے عورت. کوئی تصنع اور کوئی بھی تکلف اور کوئی خلاف فطرت بات نہیں کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
آنکھوں کی ٹھنڈک میری نماز میں ہے, مجھے خوشبو پسند ہے, عورت کی طرف بھی آپ کا رجحان تھا. قرآن مجید میں آتا ہے نبی اب کوئی اور نکاح آپ نہیں کریں گے, وَلَوْ أَعْجَبَتْكَ حُسْنُهُنَّ, چاہے ان کا حسن جو ہے وہ آپ کو اچھا لگے, اب اجازت نہیں ہے مزید, بس فل سٹاپ, جتنے نکاح ہو چکے. یہ دنیا کو حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پر سوار رہو, دنیا کو اپنے اوپر سوار نہ ہونے دو, بس بات صرف یہ. کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے. اسی لیے سورہ کہف کا ایک مرکزی مضمون ہے, پہلے رکوع میں بات آتی ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. ہم نے اس دنیا پر جو کچھ ہے, اسکائی اسکریپرز بن گئے ہمارے زمانے میں, اور یہ شاندار بلڈنگز ہیں, اور یہ کچھ ہے, ہم نے زینت اور زیبائش اور آرائش بنا دیا ہے تاکہ آزمائیں. انہی کے حسن کے شکار ہو جاتے ہو اور ان کے پرستار بن کر رہ جاتے ہو. رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے. پھر بھی اللہ ہی کے عاشق بنے رہو, اللہ ہی سے محبت کرو تو کامیاب ہو گئے. دنیا کو برتو. اگر دنیا یہ عروس ہزار داماد جو ہے اگر کہیں یہ محبوبہ بن گئی تو گئے, ختم. اچھا دیکھیے اس سورہ حدید میں اب یہ دنیا کی حقیقت کو اس طرح بیان کر کے دو نتیجے جو اس سے نکلتے ہیں ان کو علیحدہ علیحدہ بیان کر دیا. ایک نتیجہ جو میں بیان کر چکا, رہبانیت, ترک دنیا, اس کی نفی کرتے ہوئے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ. اصل مضمون یہ تھا جس کے لیے تمہید اتنی لمبی بازی. ہم نے نوح کو بھیجا, ابراہیم کو بھیجا, ان کی اولاد میں ہی نبوت اور کتاب رکھ دی, پھر ان کے نقش قدم پر ہم نے اٹھایا عیسیٰ ابن مریم کو, انہیں انجیل دی, اور جو لوگ ان پر ایمان لائے ان کے دلوں میں رحمت اور رافت کے جذبات پیدا کر, انسانی ہمدردی. حضرت عیسیٰ کا جو اپنا مزاج تھا, ظاہر بات ہے کہ آپ کے حواریین اور آپ پر ایمان لانے والوں میں اسی کا ایک عکس پیدا ہونا تھا, لہذا وہ ایک خاص کیفیت. لیکن فرمایا ایک شے کیوں انہوں نے بدعت کے طور پر ایجاد کر لیا, وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ. رہبانیت کی انہوں نے بدعت ایجاد کر لی, یہ انہوں نے کی ہے, ہم نے یہ ان پر فرض نہیں کی. یہ ہے وہ منفی نتیجہ. گریز, خانقاہوں میں جا کر بیٹھ جاؤ, موناسٹسزم, تجرد کی زندگی گزارو. نتیجہ اس کا کیا نکلتا ہے کہ بظاہر راہب اور راہبائیں رہ رہی ہیں اور رہ رہے ہیں, اور اندر جو حرام کاری کے بازار چل رہے ہیں, اور تہخانوں کے اندر حرامی بچوں کی قبروں کی قبرستان بنے. ہسٹری آف کرسچین موناسٹسزم پر کتابیں پڑھ لیجیے, خود انہوں نے اپنے سارے جو ہے بخیے اجیڑ کر خود رکھ دیے. یہ رہبانیت, یہ اسلام کا راستہ نہیں ہے. احادیث کے حوالے سے میں آپ کے سامنے پہلے بیان کر چکا ہوں. میں بعد میں تھوڑا سا عرض کروں گا کہ ہمارے ہاں بھی یہ رسم کیوں آئی اور کیسے آئی. الحمدللہ اس درجے میں نہیں آئی جس درجے میں کہ کرسچینٹی میں آئی ہے, الحمدللہ ثم الحمدللہ, لیکن کسی درجے میں اگر آئی ہے تو کیوں آئی ہے یہ میں بعد میں عرض کروں گا. لیکن اس کا مل حیات الدنیا الا متاع الغرور کا دوسرا نتیجہ کیا ہے؟ پہلا نتیجہ تھا گریز کا, پسپائی کا, فرار کا, معاشرے سے نکل بھاگنے کا, تاکہ معاشرے میں اشرار کھل کھیلے, جو چاہے کرے. ایک راستہ یہ ہے, ترک دنیا کے معنی ہے ترک لذات دنیا, آسائشوں کو ترک کرنا, سختیاں جھیلنا. کس لیے؟ تاکہ دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہو, باطل کا تختہ الٹ دیا جائے, ظلم کا استیصال. ظاہر بات ہے ظالم آسانی سے ظلم نہیں چھوڑے گا. ایکسپلائٹر وعد و نصیحت سے اپنے ایکسپلائٹیشن سے باز نہیں آئے گا. شاذ ہوتے ہیں اس طبقے کے اندر بھی یقیناً کچھ سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں, جیسے طبقہ اشرافیہ سے تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سلیم الفطرت انسان تھے. وہ کوئی غلاموں کے طبقے سے تو نہیں تھے, کوئی فقراء کے مساکین کے طبقے میں سے نہیں تھے, اونچے طبقے میں سے تھے. عشرہ مبشرہ اکثر و بیشتر اس طبقے سے تھے. لیکن بائی اینڈ لارج وہ جو طبقہ ہوتا ہے یا تو وہ اپنے جبر اور استبداد کا تخت جو ہے جما کر بیٹھا ہوا لوگوں کی گردنوں کے اوپر, پولیٹیکل ریپریشن ہے, یا اکنامک ایکسپلائٹیشن ہے, استحصال. محنت لوگ کریں, کھائیں گے ہم, عیش ہم کریں گے. محنت کسان کرے جا کے کھیت میں, ہم لے آئیں گے اپنا حصہ اور عیش کر. یا کوئی سوشل ڈسکریمنیشن ہے, یہ اونچا ہے یہ نیچا ہے, یہ تو پیدا ہی ہوا ہے شودر, یہ اس سے نکل ہی نہیں سکتا. اور یہ پیدا ہوا برہمن,
یہ تو اونچا ہے۔ اس تینوں قسم کے ظلم، اس کا خاتمہ کرنا، اس کے لیے جدوجہد کی ضرورت، جہاد کی ضرورت، قتال کی ضرورت ہے۔ اور جہاد و قتال آپ نہیں کر سکتے جب تک کہ لذات دنیاوی سے کنارہ کشی نہ کریں، جب تک کہ اپنی بیلٹ کو ٹائٹ نہ کریں، جب تک کہ اپنی ضروریات زندگی کو کم نہ کریں۔ ضروریات زندگی کم کریں گے تو تفریغ الاوقات ہوگا، جو تبلیغی بھائیوں کی اصطلاح ہے بہت اہم، اپنے وقت کو فارغ کر سکیں گے۔ اس وقت کو فارغ کریں گے تو پھر وہ جد و جہد، وہ محنت، وہ جہاد، اس کے لیے آپ کے پاس وقت ہوگا، اس کو آپ لگا سکیں گے۔ پھر اس میں جب سخت سے سخت منزلیں آئیں گی تو اس میں میدان میں مقابلہ بھی ہوگا، جان کی بازی بھی کھیلنی پڑے گی، اس میں قید و بند کا وقت بھی آ سکتا ہے۔ 3 برس تک اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پورے خاندان بنی ہاشم کے ساتھ بدترین اسیری سمجھ لیجئے شیب بنی ہاشم میں جو رہے، یہاں تو اسیروں کو آپ راشن تو دیتے، کھانا تو دیتے، وہاں تو اصل جو ہے وہ تو دونوں طرف سے گھاٹی کا منہ بند کر دیا گیا تھا، سیل تھی کہ کوئی شے جو ہے وہ جانے نہ پائے اندر۔ 3 برس، جس میں کہ وہ وقت بھی آیا ہے کہ سوکھے ہوئے چمڑے ابال کر ان کا پانی جو ہے بلکتے ہوئے بچے، پھول جیسے بچے بنی ہاشم، ان کی حلق میں ٹپکایا گیا ہے، اور کچھ نہیں۔ کچھ تھے لوگ، حکیم بن حزام جیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں ایمان بھی لے آئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چونکہ وہ قریبی رشتہ دار تھے، وہ پہاڑ کو کراس کر کے چوٹی پر سے اتر کر کچھ کبھی کبھی کھانے پینے کی چیز پہنچا دیتے تھے۔ یہ سارے مراحل آئی، یہ جو ہے یہ مثبت ہے۔ ترک دنیا وہ نہیں، ترک دنیا سے مراد دنیا کی لذتوں سے، دنیا کی آسائشوں سے، ان سے آدمی اپنے آپ کو پیچھے ہٹائے، ان کو چھوڑے، ان کو ترک کرے، تاکہ اپنا وقت، اپنا مال، اپنی صلاحیتیں صرف کر سکے۔ کس کام کے لیے؟ اب اس کے لیے دیکھیے آیت نمبر 25 ہے یہ سورہ حدید کی۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا واضح چیزوں کے ساتھ۔ بینات، بینہ وہ شے جو خود ظاہر ہو۔ آفتاب آمد، دلیل آفتاب، جب سورج طلوع ہو گیا وہ خود اپنے وجود پر دلیل ہے، اس کے لیے کسی اور اضافی دلیل کی ضرورت نہیں کہ سورج موجود ہے، وہ تو ہے، سب کو نظر آ رہا ہے۔ تو بینات سے مراد معجزے بھی ہیں، اور وہ تعلیم جو ہے بنیادی دین کی کہ جو فطرت انسانی کی جانی پہچانی ہوئی شے ہے، دونوں پر اس کا اطلاق ہو جائے گا۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اتاری، میزان اتاری۔ یہ سب کچھ کس لیے کیا؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں۔ یہ ہے سول آبجیکٹو، یہ نہیں بس ہماری کتاب پڑھ لیا کرے، ختم قرآن ہو گیا، اللہ اللہ دعا مانگ لی، چھٹی۔ قائم کرو اس کو، وہ میزان عدل نصب کرو، ہر ایک کو وہی تل کر ملے جو اس کا حق ہے، اور ہر ایک سے وہ لیا جائے کہ جو اس کے ذمہ واجب ہے۔ اگر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں ہیں، شریعت اور دین اور نماز اور روزہ اور حج، کوئی حیثیت۔ اچھی طرح سن لیجیے میری بات، قرآن مجید میں کہلوایا گیا حضور سے، قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کتاب والو تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں، ہماری نگاہوں میں تمہارا کوئی مقام ہی نہیں، جب تک کہ تم قائم نہیں کرتے تورات کو اور انجیل کو، جو کچھ کے نازل کیا گیا تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے۔ قائم کرو، پھر آؤ ہم سے بات کرو، ہم سے دعا کرو، ورنہ دفع ہو جاؤ۔ Nothing way. We don't care for you. لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم۔ اب قانون خداوندی تو بدلتا نہیں ہے، نہ فرام پرسن ٹو پرسن، نہ فرام نیشن ٹو نیشن، نہ فرام امہ ٹو امہ، اٹل ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ سنت اللہ تو ایک ہے۔ اب اس آیت کو ذرا پڑھیے، قُلْ يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا الْقُرْآنَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم۔ کہہ دو اے محمد کہ اے قرآن والو تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے ہمارے ساتھ جب تک کہ تم قرآن کو قائم پڑھ لو اور اس کے قرات کے مقابلے منعقد کرا لو اور سونے کے تاروں سے اسے لکھ لو اور اس کو جو چاہو کر لو، کوئی حیثیت نہیں۔ قائم کرو اس قرآن کو، اس کے نظام کو، اس کے قانون کو، جو حضرت ابوبکر نے فرمایا تھا، پہلا خطبہ جو دیا ہے آپ نے بیعت خلافت کے بعد، تم میں ہر قوی میرے نزدیک ضعیف ہوگا جب تک کہ اس سے حق وصول نہ کر لوں، اور ہر ضعیف قوی ہوگا جب تک کہ اسے اس کا حق دلا دوں۔ سورہ شورى میں حضور سے کہلوایا گیا، قل وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں تمہارے مابین عدل قائم، میں واعظ بن کر نہیں آیا، میں بدھ مت کے بھکشو بنانے کے لیے نہیں آیا تمہیں۔ ہاں انقلابی عمل میں ایک مرحلہ آتا ہے، بدھ مت کے بھکشو بننا پڑتا ہے کچھ عرصے کے لیے، تیاری کا مرحلہ، وہ میں ابھی بعد میں ذرا بیان کر لوں گا، لیکن مستقل نہیں ہے یہ بدھ مت کے بھکشو۔ یہ بدمعاش جس طرح چاہیں کھل کھیلے، ظالم جس طرح چاہیں لوگوں پر ظلم کرتے رہے، تشدد اور جبر کا جس طرح سے چاہے معاملہ کرے،
استحصالی نظام جس طرح ہوتا ہے چلتا رہے. شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں انسانوں کی عظیم اکثریت ڈھور ڈنگر بن جائے, صبح سے لے کے شام تک کمر توڑ دینے والی مشقت کے بعد بمشکل 2 وقت کی روٹی ملتی ہو, اس کا کبھی خیال اسے اللہ کا آئے گا؟ کبھی اللہ سے لو لگا سکے گا؟ دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا تو اس سے بھی دل فریب ہے غم روزگار کے. اس لیے حضور نے فرمایا قاد الفقر ان یکون کفرا, یہ فقر جو ہے یہ تو انسان کو کفر تک پہنچا دے. عدل قائم کرو. تو دیکھیے یہ آیت انتہائی گمبھیر آیت ہے قرآن مجید کی سورہ حدید کی. جس طرح وہ آیت متاع الغرور والی جس شان کے ساتھ سورہ حدید میں آئی ہے, اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. Now prepare for the shock. میرے نزدیک میرے علم کی حد تک شاید دنیا کی کوئی انقلابی کتاب نہ ہو جس نے اس قدر عریاں طور پر کھل کر یہ کہا ہو کہ ظالموں کی سرکوبی کرو, کچلو ان کے سر. وانزلنا الحدید, ہم نے لوہا بھی اتارا ہے. ایک وقت آتا ہے ظلم نہیں ختم ہوتا جب تک کہ لوہے کی طاقت ہاتھ میں نہ آئے. انزلنا الحدید, ہم نے صرف کتاب ہی نہیں اتاری ہے, لوہا بھی اتارا ہے. فیہ باس شدید, اس میں جنگ کی صلاحیت ہے. ومنافع للناس, لوگوں کے لیے کچھ اور منفعتیں بھی ہے. کوئی توا پرات چمٹا یہ بھی بنا لو, ٹھیک ہے, لیکن اصلاً اسلحہ کے لیے. وانزلنا الحدید, اسی تو سورہ حدید کا نام حدید ہے. فیہ باس شدید ومنافع للناس ولیعلم اللہ من ینصرہ ورسلہ بالغیب. اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون ہے اس کے وفادار بندے جو اس لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر مدد کرتے ہیں اس کی اور اس کے رسولوں کی غیب میں ہونے کے باوجود. ان اللہ قوی عزیز, ویسے اللہ قوی ہے, عزیز ہے. آنے واحد میں کفر کو ختم کر دے جب چاہے, آنے واحد میں ظالموں کا ظلم جو ہے وہ ختم کر کے رکھ دے. وہ سب کچھ کر سکتا ہے, لیکن پھر تمہاری آزمائش کیسے ہوگی؟ کیسے معلوم ہوگا ہوز ہو, کس کا کیا مقام تھا, کس کے پاس کتنا یقین کا سرمایہ تھا, کس کے ایمان کی گہرائی اور گہرائی کا کیا عالم تھا, کس نے ہمارے دین کے لیے کیسی کیسی قربانیاں جھیلی ہے. یہ ہے ترک دنیا جو بہت پروفاؤنڈ ہے, نتیجہ خیز ہے, خیر کو وجود میں لانے کے لیے ہے, لیکن اس کی مثالیں موجود ہیں. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی ایام جاہلیت میں کہا جاتا ہے ان کا جوڑا جو ہے شام سے تیار ہو کر آتا تھا. جیسے کبھی مشہور ہے کہ پنڈت نہرو کا بھی کپڑے سل کر آتے تھے پیرس سے. موتی لال نہرو کا بیٹا, اور موتی لال نہرو وہ تھا کہ وائس رائے کی پہلی کار آئی ہے ہندوستان میں تو دوسری کار موتی لال کی آئی, اس کا بیٹا, اس کے کپڑے پیرس سے سل کر آتے تھے. مصعب بن عمیر کے کپڑے شام سے تیار ہو کر, اور وہ ہمیشہ عطر میں بسے ہوئے ہوتے تھے. جہاں سے گزر گئے معلوم ہوا کہ پوری گلی جو ہے وہ مہک اٹھی, معلوم ہو جائے کہ مصعب گزرا ہے یہاں سے. ایمان لائے محمد رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم. باپ فوت ہو چکا تھا, اس کی چھوڑی ہوئی دولت تھی, ماں تھی, لیکن وہ خاندان کا نظام, چچا تھا سربراہ, وہ بدترین کافر. اس نے پہلے سمجھایا ہوگا 100 طریقے آزما کے, پھر آخری بار اس نے آزمایا کہ جس دولت کے اوپر تم عیش کر رہے یہ تمہارے مشرک باپ کی دولت ہے, نکل جاؤ گھر سے. انہوں نے سمجھا تھا جیسے سورہ صافات میں آتا ہے فارادوا بہ کیدن فجعلناہم الاسفلین. انہوں نے حضرت ابراہیم کے بارے میں سمجھا تھا جب دیکھیں گے کہ آگ تیار ہو رہی ہے اور یہ اس میں مجھے ڈال دیں گے تو سب یہ نشہ حرم ہو جائے گا, یہ توحید وحید سب ہوا ہو جائے گی. لیکن ہوا کیا؟ بے خطر کود پڑا حقیش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشائے لبے بامر. اس نے تو یہ دھمکی دی تھی کہ دن میں تارے نظر آ جائیں گے مصعب کو, ناز و نام میں پلا ہوا انسان, اسے کہہ دیا جا نکل جاؤ گھر سے. اٹھ کر چلنے لگے, اس کا تیش جو ہے اور اچھا یہ کپڑے بھی اسی مشرک باپ کے ہیں, اتارو ان سب. مادر ذات برہنہ ہو کر گھر سے نکلے, مادر ذات. پھر وہی ہے کہ جن کے نام قرائے فال بنا میں من دیوانہ زدند. اے بیعت عقبہ اولا ہوئی ہے, لوگوں نے کہا کہ ہمیں کوئی مقری دیجئے قرآن پڑھانے والا جو ہمیں قرآن پڑھائے. انہوں نے فرمایا جاؤ مصعب. وہ مصعب وہاں جا کر مدینے میں المقری بن گئے, جا المقری, وہ آرا پڑھانے والا. اور 1 سال کی محنت, دعوت اور تبلیغ اور قرآن کے پڑھانے کے نتیجے میں اگلے سال 75 افراد لا کر میں ڈال دی. یہ مصعب ہے. شہادت ہوئی ہے غزوہ بدر میں. ایک مرتبہ اس سے پہلے کا واقعہ بھی ہے کہ حضور مسجد میں تشریف فرماتے, سامنے سے حضرت مصعب گزرے, ایک پھٹا ہوا سا کمبل جسم کے گرد لپیٹا ہوا تھا. حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آج کو جا تاب کو جا, یہ دیوان